बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज 11 जनवरी 2023 है, दिन है जी वेंसडे, बुध का। मैं ये समझ रहा था, अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव कह रहे हैं, उनकी स्टेटमेंट सुने, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। अज़रबैजान के सदर ने कहा कि मैं ये समझ रहा था कि साल 2022 के इख्तिताम तक अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान रशिया की सालिसी में नगोर्नो कराबाख के मामले पर जो पीस एग्रीमेंट तय पाया था, एक अमन मुआहिदा तय पाया था, अज़रबैजान के सदर ने कहा कि मैं ये समझ रहा था कि अब तो आखिरकार साल 2022 के इख्तिताम तक इस पीस एग्रीमेंट के नुकात पर अमल दरामद हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अज़रबैजान के सदर ने कहा कि मैं कराबाख की तीसरी जंग नहीं चाहता, लेकिन उन्होंने वार्निंग दी आर्मीनिया को, उन्होंने डेडलाइन दी आर्मीनिया को और ये कहा कि अगर आर्मीनिया ने इन नुकात पर, इस पीस एग्रीमेंट पर अमल दरामद ना किया तो फिर अज़रबैजान इन नुकात को इम्प्लीमेंट करवाने की ताकत रखता है। यानी कि अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव ने स्ट्रेट फॉरवर्ड वार्निंग दी, तीसरी कराबाख की जंग का नाम लेते हुए आर्मीनिया को वार्निंग भी दी, डेडलाइन भी दी। इस वक्त के अंदर जब आर्मीनिया और अज़रबैजान के दरमियान टेंशन्स को एक माह आज मुकम्मल हो गया, लाचन का जो कॉरिडोर है वो आज भी ब्लॉक है, वहाँ पर मुजाहिरे जारी हैं, टेंशन्स बहुत ज़्यादा हाई हैं। आप में से बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं वो सवाल भी कर रहे थे और कह रहे थे कि अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान जो टेंशन्स चल रही हैं, इनके हवाले से अपडेट्स दें कि क्या ये मामला जो है वो कराबाख की तीसरी जंग का बायस बन सकता है। एक्चुअली मेरे चैनल का आगाज़ जो है वो इसी जंग, इसी तनाज़े से हुआ था, तो आप में से बहुत सारे व्यूअर्स नगोर्नो कराबाख की इस मामले के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, और क्यों ना रखें इंटरेस्ट। अज़रबैजान के साथ पाकिस्तान की दोस्ती बहुत गहरी, बहुत पुरानी है। पाकिस्तान इज़ द ओनली कंट्री ऑन दिस प्लैनेट जो कि आर्मीनिया को तस्लीम नहीं करता ड्यू टू दिस नगोर्नो कराबाख कॉन्फ्लिक्ट। इसलिए इंटरेस्ट पाकिस्तानियों का, आप लोगों का बहुत ज़्यादा है इस तनाज़े के अंदर कि क्या अज़रबैजान और आर्मीनिया फिर से जंग की जानिब बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। नक्शे की मदद से आपको डिटेल से आगाह करूंगा। बेसिकली जो है ये आपको मैप नज़र आ रहा होगा, मैं आपको आसान अल्फाज में समझा देता हूँ। बेसिकली जो है नगोर्नो कराबाख का ये जो इलाका आपको दरमियान में नज़र आ रहा है, जो सोवियत यूनियन टूटा था तो उसके बाद इस मामले को लेकर आर्मीनिया और अज़रबैजान के दरमियान पहली कराबाख की जंग हुई थी, और फिर 2020 में दूसरी कराबाख की जंग आर्मीनिया और अज़रबैजान के दरमियान हुई थी, इसी नगोर्नो कराबाख के इलाके को, इसके तनाज़े को लेकर, जिसके बाद आर्मीनिया और अज़रबैजान के दरमियान रशिया की सालिसी में एक पीस एग्रीमेंट तय पा गया था जिसके 9 नुकात थे। अब जो स्टार्टिंग जो पॉइंट्स थे उस पीस एग्रीमेंट के कि अपनी फ़ौजें बाहर निकालो, तुम अपनी फ़ौजें बाहर निकालो, जंग बंदी होगी, उन नुकात पर तो अमल दरामद हो गया। अब 2-3 नुकात ऐसे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं और वो रीज़न थे इन जंगों की, इस तनाज़े की, और वो नुकात अभी तक उन पर अमल दरामद नहीं हुआ। अब वो नुकात कौन से हैं? 3 नुकात पर बात करेंगे। वैसे तो 2 एडिशनल नुकात भी हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हैं कि वो कराबाख की तीसरी जंग का बाइस बन सकें, इसलिए हम इस वीडियो के अंदर 3 नुकात का जिक्र कर रहे हैं। ये आपको नजर आ रहा है मैप। अब ये पहला नुक्ता जो है वो ये है कि अज़रबैजान को उसके वेस्ट विंग नख्चीवान से मिलाने के लिए एक कॉरिडोर बनाया जाएगा। ये है वो कॉरिडोर जो कि ईरान और आर्मीनिया के बॉर्डर से गुजरना है। अब यहाँ पर ईरान के इन्वॉल्वमेंट, आर्मीनिया का एहतजाज, ईरान का एहतजाज बहुत ज़्यादा रुकावट है। ये जो ज़िंगाज़ोर का कॉरिडोर है जो अज़रबैजान को उसके वेस्ट विंग नख्चीवान से मिलाएगा, ये पहला नुक्ता है जो कि टेंशन्स का बायस है। दूसरा नुक्ता है ये दूसरा कॉरिडोर जो कि आर्मीनिया को नगोर्नो कराबाख से मिलाएगा। नगोर्नो कराबाख के अंदर एथनिक आर्मीनियंस बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो उस पीस एग्रीमेंट के दरमियान ये तय पाया था कि 2 कॉरिडोर्स बनेंगे। एक कॉरिडोर अज़रबैजान को उसके वेस्ट विंग से मिलाएगा और दूसरा कॉरिडोर आर्मीनिया को नगोर्नो कराबाख से मिलाएगा, क्योंकि नगोर्नो कराबाख वाले आर्मीनिया के साथ और आर्मीनिया वाले नगोर्नो कराबाख के साथ मोहब्बत करते हैं। इनका रिलीजन एक है, इनकी हिस्ट्री, उसमें नहीं जाऊँगा, हिस्ट्री बहुत लंबी चौड़ी है, किसी सेपरेट वीडियो में हिस्ट्री आपको डिटेल के साथ बताऊँगा नगोर्नो कराबाख के तनाज़े की। ऐसा नहीं है कि सोवियत यूनियन टूटा और इन दोनों के दरमियान नगोर्नो कराबाख के तनाज़े को लेकर जंग स्टार्ट हो गई। रीजंस थी, दिहाइयों और सदियों पुराना है ये तनाज़ा। बहरहाल ये हो गए 2 नुकात, 2 कॉरिडोर। और तीसरा नुक्ता और सबसे अहम नुक्ता, ये जो नगोर्नो कराबाख का इलाका है
اس کا سٹیٹس۔ نگورنو کراباخ والے چاہتے ہیں ہمیں علیحدہ ملک بنا دو یا پھر ہمیں آرمینیا کے ساتھ شامل کر دو۔ انٹرنیشنلی نگورنو کراباخ آذربائیجان کا علاقہ ہے اور آذربائیجان کسی صورت نگورنو کراباخ کو نہ ہی آرمینیا کو دے گا، نہ ہی آٹونومس ریجن ڈکلیئر کرے گا، نہ ہی آزاد ملک تو خیر چھوڑ ہی دیں، بحث ہی ختم ہو گئی۔ تو یہ 3 نکات ہیں جن پر معاملہ بہت زیادہ تناؤ کا شکار ہے، بہت زیادہ ٹینشنز چل رہی ہیں، اور ان دنوں جو ٹینشنز چل رہی ہیں وہ اس نقطے پر چل رہی ہیں۔ یہ جو لاچن کا کوریڈور ہے جو کہ آرمینیا کو نگورنو کراباخ سے ملائے گا، یہاں پر ٹینشنز کا آغاز ہوا آج سے ٹھیک 1 مہینہ پہلے، جب آذربائیجان کے کچھ جو انوائرمنٹل آفیشلز ہیں، انوائرمنٹ کو دیکھنے والا جو ڈپارٹمنٹ ہے، وہ پہنچے نگورنو کراباخ۔ نگورنو کراباخ کے اندر رشین پیس کیپرز تعینات ہیں، پیس کیپرز امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے تعینات ہیں۔ انہوں نے آذربائیجان کی جو ٹیم تھی، انوائرمنٹل ٹیم تھی، اسے روک لیا اور اسے کہا کہ کیا کرنے جانا ہے آپ نے نگورنو کراباخ کے اندر؟ تو انہوں نے کہا کہ ہماری جو مائنز ہیں، گولڈ مائنز ہیں، میں آپ کو بتا دوں نگورنو کراباخ کے اندر بڑی بڑی گولڈ مائنز ہیں۔ تو انہوں نے کہا، جو ٹیم تھی آذربائیجان کی، انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنی مائنز کا وزٹ کرنا ہے، کیونکہ ہمارے پاس کچھ رپورٹس ہیں کہ جو ایتھنک آرمینینز ہیں یہ یہاں پر 2 نمبری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں گولڈ مائنز کے ساتھ، اور ہمارے جو ایسٹس ہیں ان کے ساتھ یہ 2 نمبری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ہمیں رسائی دی جائے گولڈ مائنز تک۔ رشین پیس کیپرز نے یہ دیکھا کہ معاملہ کافی ٹینس ہے، لڑائی بھی ہو سکتی ہے، تو رشین پیس کیپرز نے ان لوگوں کو، یہ جو انوائرمنٹل ٹیم کے لوگ تھے، انہیں روک لیا۔ روکا کس مقام پر؟ یہ جو ڈاٹ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہے وہ مقام شوشا کے مقام پر انہیں رشین پیس کیپرز نے روک لیا۔ اب آذربائیجان کی جو انوائرمنٹل ٹیم کے آفیشلز ہیں اور کچھ آذربائیجانی، انہوں نے یہاں پر شوشا کے مقام پر جہاں پر انہیں روکا گیا تھا، یہاں پر احتجاج سٹارٹ کر دیا کہ یہ کیا بات ہوئی، آذربائیجان کا علاقہ ہے نگورنو کراباخ انٹرنیشنلی، اگر آپ پیس کیپرز ہیں تو اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ مالک ہو گئے نگورنو کراباخ کے۔ اب آذربائیجان کے لوگوں نے، آذربائیجان کے آفیشلز نے یہاں پر احتجاج سٹارٹ کر دیا شوشا کے مقام پر جہاں پر رشین پیس کیپرز نے انہیں روکا تھا۔ اب دوسری سائڈ پر جو کوریڈور ہے، لاچن کا کوریڈور، جو کہ آرمینیا اور نگورنو کراباخ کے درمیان آمد و رفت لگی رہتی ہے، اور آذربائیجان یہ کہتا ہے کہ آمد و رفت جو ہے وہ منشیات کی سمگلنگ بھی ہو رہی ہے، اسلحے کی سمگلنگ بھی ہو رہی ہے، پھر ہماری گولڈ مائنز کو بھی نقصان پہنچایا جا رہا ہے نگورنو کراباخ کے ایتھنک آرمینینز کی جانب سے۔ تو رشین پیس کیپرز نے کیا کیا؟ جب رشین پیس کیپرز نے دیکھا کہ یہاں پر آذربائیجان والے جو ہے وہ سٹارٹ ہو گئے احتجاج کرنا، تو رشین پیس کیپرز نے لاچن کوریڈور کا یہ جو میں نے دوسرا نقطہ لگا کر آپ کو دکھایا، کلوز کر کے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، اس مقام کو رشین پیس کیپرز نے بند کر دیا۔ یعنی کہ جو نگورنو کراباخ کے لوگ آرمینیا کے اندر تھے، یا سامان، سبزیاں، پھل، فروٹ، دوائیاں، جو کچھ بھی آرمینیا سے نگورنو کراباخ آتا تھا، وہ سب روٹ جو ہے وہ بند ہو گیا، کیونکہ رشین پیس کیپرز نے لاچن کے کوریڈور کو بند کر دیا۔ کیوں بند کیا؟ کیونکہ شوشا کے مقام پر احتجاج کر رہے تھے آذربائیجان کے لوگ، تو کلیش نہ ہو جائے، لڑائی نہ ہو جائے، ایک آدھ گولی بھی چل جائے تو تیسری کراباخ کی جنگ سٹارٹ ہو سکتی ہے۔ اس وجہ سے رشین پیس کیپرز نے کہا کہ چلو 2-4 روز میں تھک کر یہ آذربائیجانی چلے جائیں گے۔ لیکن یہ آپ کو ویڈیو نظر آ رہی ہوگی کہ آج 1 ماہ مکمل ہو گیا، آذربائیجان کا مطالبہ ہے کہ ہماری مائنز تک، جو گولڈ مائنز ہیں، وہاں تک ہمیں رسائی دی جائے، اور آرمینیا جو ہے وہ اب انٹرنیشنل کمیونٹی کے دروازے کھٹکھٹا رہا ہے۔ فرانس، یورپین کنٹریز، امریکہ کے دورے ہو رہے ہیں، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو جی آذربائیجان نے راستہ بلاک کر لیا، معاہدے کی خلاف ورزی کی، جس کی وجہ سے جو کمیونیکیشن ہے آرمینیا اور نگورنو کراباخ درمیان، جو کمیونیکیشن ہے اور دیگر جو معاملات ہیں وہ سارے رک گئے، سارے بند ہو گئے۔ بہرحال بہت زیادہ احتجاج آرمینیا کی جانب سے کیا جا رہا ہے، انٹرنیشنل کمیونٹی کو کہا جا رہا ہے۔ پھر رشیا کے ساتھ بہت زیادہ احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں۔ نکول پشنیان، آرمینیا کے وزیر اعظم، کیا آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کے پیس کیپرز جو ہیں ان کا ٹلٹ ٹورڈز آذربائیجان ہے، آپ کا ٹلٹ ٹورڈز آذربائیجان ہے۔ کراباخ کی دوسری جنگ ہم ہارے رشیا کی وجہ سے، کیونکہ آرمینیا CSTO کا ممبر ہے، کولیکٹیو سیکورٹی ٹریٹی آرگنائزیشن، جس کا ایک نقطہ یہ ہے، ایک شق یہ ہے نیٹو کی طرح کہ ایک CSTO ممبر کے اوپر حملہ تمام CSTO ممبرز کے اوپر حملہ
کنسیڈر کیا جائے گا تو آرمینیا کو یہ شکایت ہے کہ ناگورنو قرباخ بھی لے گیا آذربائیجان، اپنے سارے علاقے 7 علاقے تھے آذربائیجان کے جو کہ 90s کی جنگ میں جن پر آرمینیا نے قبضہ کیا تھا۔ 30 سالوں کے بعد آذربائیجان نے بزور بازو اپنے علاقے بھی واپس لیے اور ناگورنو قرباخ کو بھی واپس لیا۔ پھر بھی آرمینیا اور آرمینیا کے وزیر اعظم نکول پشینیان رشیا سے ناراض ہیں کہ آپ نے آ کر ہمارا ساتھ نہیں دیا۔ اب رشیا کا اور CSTO ممبرز کا موقف ہے کہ جو معاملہ ہے وہ انٹرنیشنلی سب کو نظر آ رہا ہے کہ تمہارے اوپر حملہ نہیں کیا۔ رشیا نے کہا کہ اگر تمہارے اوپر حملہ کرتا، آرمینیا کے کسی شہر کے اوپر حملہ کرتا آذربائیجان، تو پھر وہ شک لاگو ہوتی ہے۔ اب یہ علاقے آذربائیجان کے ہیں انٹرنیشنلی، ناگورنو قرباخ ہو یا اس کے گرد جو 7 علاقے جن پر تم قابض تھے، یہ تمہارے اوپر حملہ نہیں ہے۔ تمہارے اوپر حملہ ہوتا تو پھر ہم کنسیڈر کرتے اس شک کو اور تمہارا ساتھ دیتے۔ لیکن آرمینیا کے وزیر اعظم نکول پشینیان اس معاملے پر بھی ناراض ہیں رشیا سے، اور اس معاملے پر بھی ناراض ہیں کہ آپ یہاں پر کچھ نہیں کر رہے۔ جو ناگورنو قرباخ کے ایتھنک آرمینینز ہیں ان کے ساتھ ظلم ہو گیا، ان کے جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں وہ ختم ہو گئی، مارکیٹس جو ہیں وہ خالی ہو گئی، تو پھر آذربائیجان سے منگوا لو سامان۔ آرمینیا سے ضرور منگوانا ہے، تم آذربائیجان کا حصہ ہو انٹرنیشنلی، تو آذربائیجان سے ساز و سامان منگواتے رہو۔ گیس تیل تو تم آذربائیجان سے لیتے ہو، تو سبزیاں، پھل، فروٹ، اسلحہ، گولہ بارود اور جو گولڈ مائنز ہیں ان کی حد تک تمہارا تعلق جو ہے وہ آرمینیا کے ساتھ ہے، ویسے تم حصہ ہو آذربائیجان کا۔ بہرحال نکول پشینیان کا احتجاج بڑھتا گیا۔ CSTO ممبر کی میٹنگ ہوئی، اس کے دوران آرمینیا کے وزیر اعظم نکول پشینیان نے کیمرے کے سامنے احتجاج کیا اور اس ڈکلریشن کو سائن کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر ماسکو کے اندر جو سرگئی لیوروف ہیں رشیا کے فارن منسٹر، انہوں نے ایک میٹنگ بلائی اور کہا کہ آذربائیجان اور آرمینیا کے وزرائے خارجہ ماسکو آئیں، بیٹھ کر ہم لاچن کے کوریڈور کے بلاکیج کا جو معاملہ ہے اس کو سارٹ آؤٹ کرتے ہیں۔ تو ہوا کیا کہ آذربائیجان کے جو فارن منسٹر ہیں وہ تو پہنچ گئے ماسکو، لیکن آرمینیا کے فارن منسٹر ماسکو نہیں گئے اور اس میٹنگ میں شرکت سے انکار کر دیا، جس کے بعد ابھی ریسنٹ جو خبر ہے نکول پشینیان کے احتجاج کی وہ یہ ہے کہ CSTO جو کلیکٹیو سیکیورٹی ٹریٹی آرگنائزیشن کے جو ممبرز ہیں جن میں سینٹرل ایشین کنٹریز ہیں، بیلاروس ہے، رشیا ہے، آرمینیا ہے، انہوں نے کہا کہ ہم ایک جوائنٹ ملٹری ایکسرسائز کرنے والے ہیں اور وہ ملٹری ڈرلز ہوں گی آرمینیا کے اندر۔ اور انٹرنیشنل میڈیا پر یہ خبریں بھر گئیں کیونکہ آج کل رشیا کے کیا معاملات ویسٹ کے ساتھ چل رہے ہیں اور اس وقت پاور شو بہت اہمیت کا حامل ہے، اسپیشلی کاکسس کے اس ایریا کے اندر۔ لیکن آرمینیا کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی اور آرمینیا نے کہا کہ کوئی نہیں ہو رہی ملٹری ڈرلز، ہماری سرزمین پر کوئی ملٹری ایکسرسائزز نہیں ہوں گی، دس از ناٹ دا رائٹ ٹائم کہ ہم ملٹری ڈرلز کی اجازت دیں۔ کسے؟ CSTO کو۔ یہ آرمینیا کے وزیر اعظم نکول پشینیان کی سٹیٹمنٹ سامنے آئی جس پر کریملن کے ترجمان دمتری پیسکوو نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، آرمینیا کا غصہ جو ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آرمینیا CSTO کو چھوڑ رہا ہے یا اس سے سائڈ پر ہو رہا ہے۔ جو بھی ٹینشنز ہیں آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان اس پر بات چیت کے ذریعے ہم انہیں حل کروانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو آرمینیا جو ہے وہ تھوڑے دنوں بعد راضی ہو جائے گا اور ہم ملٹری ایکسرسائزز کا کوئی اور وینیو، کوئی اور ممبر کنٹری بہت جلد اناؤنس کریں گے۔ بہرحال ایک سبکی کا سامنا رشیا کو ہوا کہ رشیا کے اتحادی CSTO کے ممبر آرمینیا نے اسٹریٹ فارورڈ 2-3 میٹنگز میں جانے سے انکار کر دیا، اور اسی دوران آرمینیا کے جو فارن منسٹر ہیں، آرمینیا کے وزیر اعظم خود فرانس اور یورپین کنٹریز کے اندر میٹنگز کرتے ہوئے نظر آئے ناگورنو قرباخ کے ہی معاملے پر، جس پر بات کی آذربائیجان کے صدر الہام علیف نے۔ یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا میڈیا نمائندوں کے ساتھ آذربائیجان کے صدر کا انٹریکشن تھا۔ اس انٹریکشن کے دوران آذربائیجان کے صدر بہت اسٹریٹ فارورڈ آدمی ہیں، دبنگ قسم کی پرسنالٹی ہیں، انہوں نے کھل کر بات کی۔ آذربائیجان کے صدر نے کہا کہ پہلی بات سنو، یہ جو سنگاپور کا کوریڈور ہے یہ بنے گا چاہے کوئی بھی رکاوٹ بن جائے۔ کوئی بھی سے ان کا مطلب تھا آرمینیا اور ایران۔ آذربائیجان کے صدر الہام علیف نے کہا کہ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ 2022 کے اختتام تک ان تمام نکات پر عمل درآمد ہو جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ قرباخ کی تیسری جنگ ہو، اس لیے میں آرمینیا کو وارننگ دی۔ انہوں نے کہا کہ اس لیے میں آرمینیا کو یہ کہتا ہوں کہ ناگورنو قرباخ کے تنازع کے معاملے پر جو پیس ایگریمنٹ ہے اس کے نکات پر 2023 کے اندر
ان نکات پر عمل درآمد کرے۔ اگر 2023 کے اندر عمل درآمد نہ کیا تو 2024 اور 25 میں رشیا کے جو پیس کیپرز نگورنو قرباخ کے اندر امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے تعینات ہیں وہ چلے جائیں گے، کیونکہ اس معاہدے میں طے پایا تھا کہ 4-5 سال تک یہ پیس کیپرز یہاں پر رہیں گے، ان نکات کو پیس ایگریمنٹ پر عمل درآمد کروائیں گے اور یہاں سے چلے جائیں گے۔ تو آذربائیجان کے صدر نے کہا کہ پیس کیپرز یہاں سے چلے گئے تو ہم خود ان نکات پر عمل درآمد کروانے کی طاقت رکھتے ہیں۔ ایک ایسی سٹیٹمنٹ آذربائیجان کے صدر کی جس کو آرمینیا ایک وارننگ، ایک تھریٹ، ایک دھمکی کے طور پر رپورٹ کر رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ آذربائیجان کے صدر نے آرمینیا کو سٹریٹ فارورڈ کہہ دیا کہ اگر تمہارا سافٹ ویئر اپڈیٹ نہیں ہوتا تو ہم بزور بازو پھر سے تمہارا سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اور کیا کہیں، آذربائیجان کے صدر الہام علیف نے کہا کہ لاچن کا کوریڈور بلاک رہے گا جب تک ہماری گولڈ مائنز تک ہمیں رسائی نہیں دی جاتی، اور جو ہم کہیں گے یہاں پر رہنے والے جو ایتھنک آرمینینز ہیں انہیں وہ ماننا پڑے گا۔ ظاہر ہے اگر آپ ایتھنک آرمینینز ہیں یا پھر آرمینیا کے ساتھ آپ کی دل لگی بہت زیادہ ہے اور آپ رہ رہے ہیں نگورنو قرباخ کے اندر، تو اگر آپ کو اتنی محبت ہے تو پھر جا کر آرمینیا کے کسی علاقے کے اندر، آرمینیا کے دارالحکومت یراون کے اندر رہنے لگ جائیں۔ اگر آپ نے نگورنو قرباخ رہنا ہے تو پھر نگورنو قرباخ کا جو سینٹر ہے وہ باکو ہے۔ باکو کی جانب سے جو بھی احکامات آئیں گے وہ نگورنو قرباخ کے ایتھنک آرمینینز کو ماننے پڑیں گے۔ اگر باکو کی کوئی ٹیم آتی ہے یہاں پر انویسٹیگیٹ کرنے تو ظاہر ہے انٹرنیشنلی نگورنو قرباخ آذربائیجان کا علاقہ ہے، تو آذربائیجان کی ٹیم کو رسائی ہونی چاہیے نگورنو قرباخ تک۔ اس لیے آذربائیجان کے صدر نے کہا کہ لاچن کا کوریڈور تو بلاک رہے گا جب تک کہ آرمینیا کے وزیر اعظم نکول پشینیان کا دماغ بلاک ہے۔ آذربائیجان کے صدر نے بہت امپورٹنٹ بات کی، انہوں نے کہا کہ آرمینیا کے وزیر اعظم نکول پشینیان کو کوئی امید ہے، کوئی انہیں پیچھے سے کوئی کانفیڈنس ہے۔ ان کا اشارہ ایران کی جانب بھی تھا، یورپ کی جانب بھی تھا، فرانس کی جانب بھی تھا، اور نینسی پلوسی کا دورہ بھی ہوا آرمینیا کا، آپ کو معلوم ہے، اور کس طرح کا استقبال آرمینیا کے اندر نینسی پلوسی کا جو سابق سپیکر ہیں امریکی ان کا ہوا تھا۔ تو آذربائیجان کے صدر نے کہا کہ کانفیڈنس ہے آرمینیا کے وزیر اعظم نکول پشینیان کو، اور وہ جیوگرافی اور جو کچھ گرد و نواح میں چل رہا ہے تو اس کا ویٹ کر رہے ہیں، ایک اچھے وقت کا ویٹ کر رہے ہیں کہ کوئی ایسی سچویشن آئے کہ انہیں موقع ملے کہ وہ نگورنو قرباخ کو بزور بازو آذربائیجان سے چھین سکیں۔ تو ہم آپ کو بتا دیں کہ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ میں نہیں چاہتا کہ قرباخ کی تیسری جنگ ہو، لیکن اگر ضرورت پڑی تو ہم ان نکات کو بزور بازو، بزور طاقت امپلیمنٹ کروائیں گے۔ تو یہ معاملہ ہے، گزشتہ رات کا یہ انٹرویو ہے آذربائیجان کے صدر الہام علیف کا، جو کہ اب ہیڈ لائنز گریب کیے ہوئے ہے انٹرنیشنل میڈیا کی کہ کیا قرباخ کا یہ معاملہ، لاچن کی یہ ٹینشنز دونوں ممالک کو ایک بار پھر سے قرباخ کی تیسری جنگ کی جانب لے جائیں گی؟ ٹینشنز کیا بات چیت کی ٹیبل پر حل ہو جائیں گی، یا پھر آذربائیجان کے صدر الہام علیف کے مطابق انہیں پھر سے بزور بازو، بزور طاقت ان نکات کو امپلیمنٹ کروانے کی ضرورت پڑے گی؟ نظر رکھیں گے، آپ کو اپڈیٹس دیتا رہوں گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔